खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से खुदावंद की तालीम को देखें। और इससे पहले कि मैं खुदावंद के कलाम की तरफ हम जाएं, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि खुदावंद के पाक और बाबरकत नाम में, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के पाक और मुक़द्दस नाम में आप तमाम बहन भाइयों की सलामती हो जो इस वक्त इस नेशनल चैनल के ज़रिया से खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वक्त को ज़ाया किए बगैर हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम देखते हैं कि आज मेरा जो अनवान है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये इस अनवान का नाम है हयात का दरख्त। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि हयात का दरख्त जो था, उसकी जो तमसील थी, उसकी जो सच्चाई है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया में रहते हुए इंसान जो है वो बहुत मौत की अज़ियत से दो चार है और दुख भरी, परेशानियों से भरी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो आखिर को वो इन सारे सिस्टम से निकल कर क्या होता है कि इंसान मर जाता है और फिर वो खाक के स्पुर्द हो जाता है। तो तमाम मखलूक़ात जो है वो मर जाती है और किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि जो आए इस बात पर गौर करें कि जो हमें किताब मुक़द्दस बताती है कि आखिर ये जो मौत का आगाज़ है कि इंसान इतनी दुख की भरी ज़िंदगी गुजारता है और ये कहाँ से होता है। तो अब आए हम किताब मुक़द्दस के ज़रिए से ये देखेंगे कि आखिर मौत का आगाज़ कहाँ से हुआ। तो मौत का आगाज़ मेरे बहनों भाइयों, ये हमें खुदावंद के ज़िंदा कलाम के मुताबिक पैदाइश की किताब में से मिलता है। तो आए मेरे साथ एक हवाला देखते हैं, उसमें से हम देखेंगे कि ये जो आगाज़ हुआ है, ये मौत का आगाज़ बाग़े अदन से हुआ है। तो अब अगर आगाज़ हो गया है तो इसका हल भी तो कोई होना ही चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर कोई ना कोई माजरा या कोई एक्सीडेंट होता है उसमें अगर देखा जाए जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो हमें हल भी वहीं से मिलता है। तो अगर मौत का आगाज़ बाग़ अदन से हुआ है तो फिर हमें हल भी बाग़ अदन से ही मिलना चाहिए। तो आए हम देखते हैं कि बाग़ अदन से हम उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से। तो आए मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका 34 और 35 आयत को देखेंगे, उसके 13 बाब की 34 से 35 आयत को। यहाँ लिखा है कि यीशु सब बातें जो हैं वो क्या करते, यीशु ने भीड़ से क्या की, तमसील में बातें कहीं और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूँगा और मैं उन बातों को जो ज़ाहिर करूँगा जो बनाए आलम से पशीदा हैं। तो मेरे अजीज़ों, अभी हमने यहाँ पर देखा कि खुदा अपने मुंह को खोलेंगे और वो तमसीलों में खोलेंगे और उस भेद को ज़ाहिर करेंगे जो बनाए आलम से, यानी कि हर चीज़ बनने से पहले जो ये सारा सिस्टम अब हम देख रहे हैं, इससे पहले यानी बनाए आलम से जो पशीदा थी बातें, उनके बारे में खुदा अपना मुंह खोलेंगे। ये हमने मत्ती 13 बाब के अंदर हमने इसको पढ़ा और इसकी 34 से 35 आयत में। और यहाँ यीशु ने उनसे कहा कि मैं अपने मुंह तमसीलों में खोलूँगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद जो है, खुदावंद यीशु वो उन बातों को जो बनाए आलम से पोशीदा है तो उनको क्या करेंगे, उनको तमसीलों में अपना मुंह खोलेंगे और उन भेदों को ज़ाहिर करेंगे। और इन 66 किताबों के अंदर हमें किस किताब में से तख्लीक का जिक्र जो है मिलता है, तो वो हम जानते हैं कि हमें पैदाइश की किताब में जाना पड़ेगा। यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है हमें वहाँ पर जाकर देखना है कि जो हयात का दरख्त है उसकी हम तमसील को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आए हम देखते हैं पैदाइश 2 बाब उसकी 16 से 17 आयत में देखते हैं कि खुदावंद
کیا فرماتا ہے۔ یہاں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک اور بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اس کا مطلب کہ ہمیں یہ سمجھ لگ رہی ہے کہ باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو پہلا حکم جاری کیا تھا۔ اس حکم کو جب جاری کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ تم نے کبھی بھی اس درخت کا پھل نہیں کھانا، کیونکہ جس دن تم نے کھا لیا اس دن ہی کیا ہوا، تو مرا۔ اس کا مطلب کہ آغاز کہاں سے ہوا؟ باغ عدن سے ہوا ہے، اور جب باغ عدن سے آغاز ہوا ہے تو ہم نے اسی دن سے اپنے لیے کیا خرید لیا؟ موت کو خرید لیا۔ اسی لیے آج کے دن جو لوگ ہیں، جو دنیا کے ہر انسان جو بنی نوع انسان ہے، وہ موت کی اذیت سے دو چار ہے۔ ہم ادھر 200 سال بھی زندہ رہتے ہیں، 500 سال بھی زندہ رہتے ہیں، تو آخرکار ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہم موت کی اذیت میں ہیں اور دکھ اور تکلیف سے بھری زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے لیے موت خرید لی۔ کس طرح سے؟ کیونکہ خدا نے وہ حکم دیا تھا کہ جس دن تو نے اس میں سے کھایا اس دن تو کیا ہوا؟ تو مرا۔ تو میرے عزیزوں، یہ پیغام جو ہمیں آج خدا کا پیغام ہے، یہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آدم جو سانپ کے ذریعے سے یعنی کہ وہ بہکایا گیا تھا، تو سانپ نے اس کو بہکایا کہ تو اس میں سے کھا لے، اور اس نے اس کو کھایا۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو پھر اگر فانی دنیا میں ہم رہتے ہیں تو اگر سانپ نے بہکا دیا، انہوں نے کھا لیا تو موت خرید لی، تو کیا موت کے علاوہ ہمیں وہاں سے کچھ ایسے شفایت ملتے ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ہمیں زندگی جو ہے مل سکے گی ہمیشہ کی؟ کیونکہ ہم نے اپنے لیے موت اس وقت خریدی ہے۔ تو اس موت کے ذریعہ سے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنی زندگی کو موت کے حوالے کرتے ہوئے، اور وہ گناہ کیا اس وقت آدم اور حوا نے، کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنے لیے ایک موت خریدی۔ تو اس میں سے اگر آج کے دن ہم چاہیں کہ کیسے ہم وہاں پر جا کر، کیونکہ وہاں پر نیک اور بدی کا درخت بھی ہے اور وہاں پر حیات کا درخت بھی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو جب تک وہ حیات کے درخت میں سے کھا رہے تھے تب تک وہ زندہ تھے، لیکن جس دن انہوں نے نیکی اور بدی کے درخت میں سے کھایا اس دن وہ خدا نے ان کو کہا کہ تو اسی دن سے مرا۔ ہم اسی اذیت میں چل رہے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا راہ ہے کہ اس فانی انسان کے لیے کوئی خدا نے ایسا راہ کھولا ہوگا یا چھوڑا ہوگا کہ جس کے وسیلہ سے ہم دوبارہ حیات کے درخت میں سے کچھ کھا سکیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں؟ آئے میرے ساتھ پیدائش 3 کی 22 آیت اور 24 تک دیکھتے ہیں، کیونکہ میں اس کو ذرا چاہتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے کہ میں جلد از جلد اس مقصد تک ہم پہنچ سکیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیغام جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے، ہم یہ پیغام خدا کا آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ تھوڑے وقت میں چاہتا ہوں کہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر اس پر زیادہ سے زیادہ کچھ بول سکوں۔ تو پیدائش 3 باب کی 22 آیت میں خدا نے لکھا ہے کہ خداوند خدا نے کہا کہ دیکھو انسان نیک اور بدی کی پہچان میں سے ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اور اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت میں سے بھی لے کر کھا لے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے، اور چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروپیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ اب میرے عزیزوں، بڑی خاص بات ہے کہ یہاں پر جیسے ہی انہوں نے پھل کھا لیا تو یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے جس راہ کو ان کو باغ عدن سے نکال کر کیا کیا کہ وہاں پر پہرا کس کا رکھا؟ انہوں نے مشرق کی طرف کرپیوں کو اور چگرد جھومنے والی شعلہ دن تلوار کا پہرا رکھا۔ اور میرے عزیزوں، جو راستہ خدا نے بند کر دیا ہو تو کیا کوئی انسان، کوئی پادری، کوئی عالم، کوئی ایسا شخص اس راستے کو کھول سکتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، بالکل نہیں، کیونکہ ہمیں اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو راستہ خدا بند کرے گا وہ کوئی بھی نہیں کھول سکتا، کیونکہ جو راستہ اس نے کھول دیا اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر
آدم کے لیے اور ہوا کے لیے راستہ کس نے بند کیا؟ خدا نے خود بند کیا تھا، اور اس کو کھولے گا کون؟ اب وہ خدا ہی کھول سکتے ہیں۔ تو آئیں ہم اس چیز کو دیکھیں کہ کیا ہمارے لیے کوئی راستہ ایسا ہے کہ جس سے ہم ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ جیتے رہنے کے لیے آدم اور ہوا کو کیا کھانا چاہیے تھا؟ ایکچولی ان کو تو یہی کھانا چاہیے تھا، حیات کے درخت میں سے، لیکن انہوں نے نیک اور بدی کے درخت میں سے کھا کر گناہ کرنے کے بعد کی بات ہے یہ کہ جو ہم ابھی کہ بھی جب انہوں نے پھل کھا لیا تو یہ اس کے بعد کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے لیے موت خرید لی۔ تو تاہم کوئی تو راہ ہوگی اس گناہ گار کے لیے کہ وہ حیات کے درخت میں سے کھا سکے۔ تو آئیں حیات کے درخت کی حقیقت ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حیات ایکچولی ہے کیا۔ تو حیات کے درخت کی حقیقت جو ہے اس پر دیکھیں کہ عدن میں حیات کا درخت ایک تمثیل ہے، اور حیات کے درخت کی آخر حقیقت کیا ہے۔ تو آئیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 53 اور 54 پر۔ یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ادم یا آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو اور تم میں زندگی نہیں ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخر دن پھر کیا کروں گا؟ آخری دن زندہ کروں گا۔ یعنی کہ جس زمانے میں اب ہم آخری زمانے میں رہ رہے ہیں تو خدا کہتے ہیں کہ اسی طریقہ سے میں کیا کروں گا؟ زندہ کروں گا۔ تو جب خداوند یسوع مسیح آئے انہوں نے ایک عہد ہمیں سکھایا تھا، عہد باندھا تھا ہمارے ساتھ، پکا عہد جو خدا کا تھا۔ اس عہد کو ہم یاد کریں کہ خداوند یہاں کہتے ہیں کہ جس میں زندگی اس میں ہوگی۔ اس وقت لوگ حیات کے درخت میں سے کھا کر زندگی حاصل کرتے تھے، لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح یہ فرما رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم یہ فرما رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی میرا خون اور گوشت کھاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ تو میرے عزیزو آئیں ایک اور آیت پر ہم غور کرتے ہیں، کیونکہ خداوند کا جو خون اور بدن ہے در حقیقت وہی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اگر ہم نے ان کا گوشت اور خون نہیں کھایا تو ہم اس کو کیسے باپ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ بلڈ سے ہی باپ کی پہچان اور اس کا ڈی این اے ہے، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے انہوں نے صلیب پر اپنا خون دے کر اسی لیے ہمیں آزاد کروانے کے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا تھا، اسی سبب سے کہ انہوں نے اس وقت اپنا ایک عہد باندھا تھا۔ آئیں اس عہد کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کے 26 باب کی 17 آیت کو اگر ہم دیکھیں تو 19 تک دیکھیں گے، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ عید فطر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا کہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کس کے لیے کہا کہ اس وقت انہوں نے ان کو بتایا کہ وہاں جا کر کیا کرنا، کہ تیاری کیسے کی جا سکتی ہے اس کی۔ تو اس نے ان سے کہا کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں، کس کو کہا؟ اس نے اپنے شاگرد کو سمجھایا کہ فلاں جگہ جاؤ گے اور کیا کرنا؟ میرے لیے فسح تیار کرنا، اور تیار کرنے کا، اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو کہا، حکم دیا، انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح کیا کی؟ تیار کیا۔ اور یہاں یسوع نے اپنے شاگردوں کو کیا؟ فسح تیار کرنے کا حکم دے دیا، اور یسوع نے خود اپنے شاگردوں کو فسح تیار کرنے کی کیا دی؟ ہدایت کی، اور ان کے ساتھ اسے فسح منائی بھی۔ اور اگر ہم 26 باب کی آیات کو دیکھیں، 26 باب کی 26 سے 28 تک بھی دیکھیں تو آئیں میرے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر کہا، توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا کہ لو یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا کہ تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جب کہ باغ عدن کے اندر تھے تو باغ عدن کے اندر کیا ہوا کہ وہاں ہم نے خدا کے حضوری میں گناہ کیا، تو گناہوں کی معافی ہمیں کس طرح سے ملنی ہے؟ وہ خداوند ہم نے ابھی اس آیت میں دیکھا کہ خداوند کے خون اور بدن کے وسیلہ سے ہمیں معافی ملتی ہے۔ تو زندگی بھی ہمیشہ کی ہمیں خدا کے خون اور بدن کے وسیلہ سے ملے گی۔ تو آئیں ایک آیت اور دیکھتے ہیں، یوحنا کی 10 باب اور اس کی 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ وہ
زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ اور ہم زندگی کیسے، حیات کے درخت سے اس وقت زندگی ملتی تھی، مگر اب خداوند یسوع مسیح کی تعلیم یہ بتا رہی ہے کہ خدا یہ چاہتے ہیں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ تو کثرت کی زندگی پانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ خداوند نے کہا کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ 26 باب کی 17 سے 19 دیکھی کہ عید فطر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فصح تیار کریں؟ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی یہ خواہش تھی کہ انہوں نے کہا کہ میری بڑی آرزو تھی کہ دکھ اٹھانے سے پہلے میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ فصح مناؤں۔ میرے عزیزو، جب بنی اسرائیل کو نکالا گیا تھا تو بہت سی آفتیں اس وقت بنی، لیکن بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے اس وقت کا حاکم بالکل تیار نہ تھا۔ لیکن جس وقت انہوں نے، خدا نے کہا کہ تو ہاتھوں میں چھڑی لینا اور پاؤں میں جوتی پہن کر کیا کرنا؟ جلدی جلدی کھانا۔ اور اس وقت کیونکہ اس کے وسیلہ سے کیا ہوا، انہیں آزادی ملی، ان کے اوپر سے دکھ اور تکلیف گزر گئے۔ اور جو ہلاک کرنے والے فرشتے تھے، انہوں نے جب خون کو ان چوکٹوں پر دیکھا تو وہ اس کا راستہ چھوڑ کر، ان گھروں کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے، یعنی کہ ان کو ان کے وسیلہ سے زندگی ملی۔ لیکن ہمیں آج کے دن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں زندگی کس سے مل رہی ہے۔ اس وقت لوگ حیات کے درخت سے زندگی حاصل کرنے کے لیے کھاتے تھے، آدم اور حوا، لیکن اب خداوند یسوع مسیح کا خون اور بدن ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں کیا مل سکتی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ میرے عزیزو، میرے آج کا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ ہمیں حیات کا درخت جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اصل میں اس حیات کے درخت کی جو تمثیل تھی، اس کی اصل حقیقت خداوند یسوع مسیح کا خون اور بدن ہے۔ اگر وہ ہم کھائیں گے تو پھر ہی ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا، کلام مقدس نے ہمیں بتایا کہ دیکھیں اس وقت آدم اور حوا نے اپنے لیے خدا کی نافرمانی کر کے موت خرید لی۔ اس لیے آج تک انسان موت کی اذیت میں ہے، دکھ اور تکلیفوں سے بھری زندگی گزار رہا ہے، اور اس کو نہیں سمجھ لگ رہی ہے ابھی بھی کہ خداوند یسوع مسیح کی، خدا باپ کی، کیونکہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کا زمانہ خدا نے یہ بتایا ہے ہمیں بائبل مقدس کے ذریعے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ کی تعلیم کو رد کرنے نہیں، بلکہ اس کو پورا، اس شریعت کو اس کو منسوخ نہیں کروں گا، بلکہ اس کو پورا کروں گا۔ تو پھر اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے فالور ہیں تو پھر خداوند یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ جو میرا خون اور بدن کھائے گا ہمیشہ کی زندگی اس کی ہوگی۔ اور حیات کا درخت جو ہے، حیات کا درخت جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی تھا، کیونکہ اس وقت آدم اور حوا اس میں سے کھاتے تھے اور وہ زندہ تھے۔ لیکن جب ابلیس نے ان کو بہکایا تو انہوں نے کیا کیا کہ پھل کھایا اور موت خرید لی۔ تو آپ میرے عزیزو، ہمیں خدا نے راستہ دیا ہے کہ حیات کے درخت کی اصل حقیقت ہمیں ہمارے سامنے ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ خداوند یسوع مسیح کا خون اور بدن ہماری گناہوں کی مخلصی کے لیے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے قادر مطلق خدا کا خون اور بدن ہی کافی ہے، اور وہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے خون اور بدن کو کھائیں گے۔ جب اس کے خون اور بدن میں شریک ہوں گے تو ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ یہ تھا میرا پیغام آپ کے لیے۔ تو آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے دعا کے لیے سروں کو جھکائیں گے۔ قدوس قدوس خداوند خدائی قدوس، ابدیت کے باپ اور سلامتی کے شہزادے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اس خوبصورت وقت اور گھڑی کے لیے جو کہ آپ نے ہماری زندگی میں بخشی، کہ ہم زندوں کی زمین پر رہ کر خداوند خدا آپ کے کلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اور خداوند آپ ہمیں ہمت اور طاقت دیجیے گا۔ اور میں دعا کرتا ہوں خاص کر کے لیے اس نیشنل نیوز چینل ٹی وی کے لیے اور ان کے پورے سٹاف کے لیے، ان کے آنرز کے لیے، کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت خداوند سسٹم بنایا ہے، اتنا اچھا اسٹوڈیو بنایا ہے، اتنا اچھا چینل بنایا ہے کہ جس کے وسیلہ سے ہم خداوند آپ کے کلام کو لے کر اپنی آواز کے ذریعہ سے لوگوں تک برکت کا باعث بن رہے ہیں۔ میں شکر ادا کرتا ہوں ملک پاکستان کے لیے، اور وی پریئر فار ورلڈ وائڈ فار انٹرنیشنل پیس فار ایوری ونز۔ گاڈ بلیس یو،
everyone by the grace of God.